फहीम भाई खैरियत, आपने मुझे यहाँ बुलाया? इशाल ने फहीम के सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त एक रेस्टोरेंट में थे। फहीम भाई ने कॉल करके उसे यहाँ बुलाया था। हम्म खैरियत है, तुमसे कुछ बात करनी थी। कैसी बात? इशाल ने उनके चेहरे से अंदाजा लगाना चाहा लेकिन कुछ जान ना सकी। वो बिल्कुल नॉर्मल थे। करते हैं बात भी, पहले बताओ क्या खाओगी? फहीम ने मुस्कुराकर उसे देखा। कुछ नहीं, मैंने खाना खा लिया था जब आपकी कॉल आई थी। इशाल की भूख वैसे ही मर गई थी कि जाने फहीम ने कौन सी बात के लिए उसे यहाँ बुलाया था। चलो आइसक्रीम मंगवा लेते हैं, फहीम ने कहकर वेटर को आवाज़ दी और ऑर्डर दिया। घर में सब कैसे हैं? इशाल का अंदाज झिझकता हुआ था। उस दिन के बाद उसने दोबारा खाला को कोई कॉल नहीं की थी, ना ही उनके घर गई थी। बस ऐसे ही हैं, अम्मा नाराज़ हैं और फरहाद भी इस बार काफ़ी खफा है। देखो क्या होता है। फहीम गहरी सांस भरकर बोले। फरहाद को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, खाला जान कितनी हर्ट हुई हैं। इशाल ने लहजे में अफसोस भरकर कहा। खाला जान की फिक्र हो रही है तो अपने बाबा की भी होनी चाहिए फिक्र, फहीम ने कहते हुए अपनी नजरें उस पर जमाई। क्या मतलब? उनकी बात वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। मतलब कि तुम्हारे बाबा भी तुम्हारी वजह से इतना हर्ट हो रहे हैं इतने अरसे से। तुम्हारी वजह से वो कितने परेशान हैं, अंदाजा होगा ही तुम्हें, है ना? उसे खामोश देखकर फहीम बोले। बाबा ने आपसे कुछ कहा है? चंद सेकंड्स बाद इशाल ने सवाल किया था। बहुत कुछ कहा है और मुझे बहुत दुख हुआ उनकी फिक्र देखकर। फहीम का इरादा उसे कुछ छुपाने का नहीं था, उसे साफ साफ ये वाजे कर देना चाहता था कि वह गलत राह के मुसाफिर है। मैंने बाबा से कहा भी है मेरी फिक्र मत करें, लेकिन इशाल के अंदाज में थोड़ी सी नागवारी झलकी थी। लेकिन वो तुम्हारे बाप हैं और कोई बाप अपनी बेटी को जिंदगी खराब करते देखकर खुश नहीं हो सकता। मेरी भी बेटी है और मैं समझ सकता हूँ उनकी फिक्र और परेशानी। फहीम ने उसकी बात बीच में ही काट दी, अंदाज समझाने वाला था। मुझे शादी नहीं करनी, वो खफा अंदाज में उन्हें देखकर बोली। क्यों? किसके लिए तुम ये सब कर रही हो? फहीम ने सवालिया अंदाज में उसे देखा। किसी के लिए नहीं, इशाल ने नजरें चुराई। तुम ये सब फरहाद के लिए कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि फरहाद की ज़िंदगी में तुम्हारा एक कज़न के अलावा कोई अहमियत नहीं है। वो फारा से मोहब्बत करता है और उसे सिर्फ ये फिक्र है कि फारा को उसकी मोहब्बत का एतबार आ जाए, बस। वो सिर्फ फारा को सोचता है और बाकी सब कुछ भूल चुका है। फहीम भाई ने उसे सच दिखाना चाहा। और फारा कभी उसका यकीन नहीं करेगी, तब तो वो पलटेगा और मेरे बारे में सोचेगा। इशाल अब भी पुरुमीद थी। तुम्हें लगता है कि वो उसे यकीन दिलाए बगैर हार मान जाएगा? मेरा भाई है वो, मैं अच्छे से जानता हूँ उसे। अगर उसने कहा है कि उसे फारा के साथ रहना है तो उसके साथ रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। फहीम भाई ने उसे देखा। फारा कभी नहीं मानेगी। इशाल ने जो बातें फारा से की थी वो जानती थी कि फारा फरहाद की कभी शक्ल भी नहीं देखेगी, और इस बात पर वो बहुत पुरुमीद थी, सो ये बात बहुत वसूख से कर रही थी। तुम ये बात कैसे कह सकती हो, और वो इतने यकीन के साथ? फहीम भाई इसके दोबारा वही बात करने पर चौंके थे। वैसे ही, क्योंकि खालाजान कभी उसे बहू की हैसियत से तस्लीम नहीं करेंगी और फारा कभी अकेले फरहाद को कबूल नहीं करेगी। अगर वो मानी भी तो वो चाहेगी कि सब उसे एक्सेप्ट कर लें, और आप भी जानती हैं ऐसा होना बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन। इशाल ने बात तो घुमा कर की थी लेकिन दुरुस्त की थी, ये पहलू भी सही था। खैर, ये अम्मा और फरहाद और फारा का मामला है, वो खुद ही हल कर लेंगे। तुम अपना बताओ, तारिक अंकल की कुछ फिक्र है या नहीं, या सारी फिक्रें खालाजान के घर की ही पाल रखी हैं? फहीम का अंदाज सख्त हुआ था। बाबा से बात कर लूंगी मैं। इशाल अब भी जाने किस दुनिया में थी। फरहाद ने जब इतने साल पहले तुमसे शादी से मना किया था, इस वक्त मैंने उसे बहुत समझाया। उस वक्त फारा कहीं नहीं थी। अगर तुम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत होता, तुम दोनों के दरमियान सच्ची मोहब्बत होती, तो फरहाद इस वक्त ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं करना चाहता, चाहे जो भी होता। लेकिन उसने किया सिर्फ तुमको मजीद दुख से बचाने के लिए। इस वक्त मुझे भी उसका फैसला पसंद नहीं आया था, लेकिन अब सोचता हूँ वो एक दुरुस्त फैसला था। वो शादी कर चुका था, तुमसे शादी भी कर लेता तो तुम दोनों शायद खुश ना रह पाते। एक नागवार और बुरी शादी के तजर्बे से उसने तुम्हें बचाया। ये बात मेरी समझ में आ रही है, तुम्हारे बाबा भी समझ चुके हैं। नहीं समझ रहे तो सिर्फ तुम और अम्मा। उसकी बात पर फहीम भाई को गुस्सा आ गया। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोले थे। लेकिन अम्मा का इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा, माँ है, वो कितनी देर तक नहीं बुलाएंगी फरहाद को। फरहाद भी जानता है और मैं भी कि वो हम दोनों से ज़्यादा देर खफा नहीं रह सकती। तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो रहा है, और तुम्हारे दुख में तुम्हारे बाबा की क्या हालत है तुम जानती हो, जिनके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम उस वक्त शादी के लिए मान जाते जिस वक्त फरहाद ने मना किया था, तो मैं कसम खाकर कहता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी में इतने खुश होती कि पिछला सब तुम्हें सिर्फ एक बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ ना लगता।
فہیم اسے آئینہ دکھا رہے تھے۔ لیکن تم صرف بیوقوفیاں کر رہی ہو اور مزید کر رہی ہو۔ تمہارے بابا اگر تمہیں ذرا سے بھی عزیز ہیں تو انہیں مزید دکھ دینے کی بجائے ان کی بات مان لو اور جہاں کہتے ہیں شادی کر لو، اور اگر تم انہیں اس دکھ سے مار دینا چاہتی ہو تو کرتی رہو وہی جو کر رہی ہو۔ فہیم بھائی اپنے بھڑاس نکال کر خاموش ہو چکے تھے۔ اشال کی نظریں ٹیبل پر جمی تھیں۔ چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ تھا۔ آئس کریم پگھل چکی تھی۔ فہیم اندازہ نہ کر سکے ان کی باتوں کا اس پر کچھ اثر ہوا بھی ہے یا یوں ہی بیکار گئی ہیں۔ دیکھو اشال، تم میری بہن ہو۔ تمہاری نادانی صرف زندگی خراب کر رہی ہے، تمہاری، اور کچھ نہیں۔ جب کوشش کرنے سے بھی حالات تمہارے حق میں نہیں ہو رہے تو فیصلہ اللہ کے ہاتھ چھوڑو۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس سے سکون میں آ جاؤ گی۔ فہیم بھائی نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر پیار سے کہا۔ اشال کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ان کی پشت کے ہاتھ پر گرا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کی ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھے اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بیٹا، جب ہم ایک چیز کے لیے اتنے ہاتھ پاؤں ماریں اور پھر وہ ہماری دسترس میں نہ آئے تو وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اور پھر تم نے تو بہت انتظار کیا ہے۔ اتنا انتظار بھی کوئی نہیں کرتا۔ فارا تو اب آئی ہے فرحات کی زندگی میں۔ اگر فرحات کو تمہاری طرف پلٹنا ہوتا تو وہ کب کا پلٹ گیا ہوتا۔ ان کی آخری بات پر اشال کی سسکی نکلی تھی۔ فہیم بھائی خاموش ہو کر اس کا سر سہلانے لگے اور اسے کھل کر رونے دیا۔ یہ شاید بہت ضروری تھا۔ اشال کی گھٹن نکلنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ رو لے کھل کر آخری بار۔ فہیم کو یقین تھا کہ وہ اسے ایک اچھی زندگی کی جانب بڑھانے کو راضی کر لیں گے۔ پہلا پڑاؤ کامیاب رہا تھا۔ اس سب سے فارا بہت مایوس ہوئی تھی۔ شاید وہ زندگی میں کبھی اتنی نا امید نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہوئی تھی۔ سلیم نیازی جیسی بلا سے بچنے کے لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دل کی آنکھیں بند کرے اور یہ سب ختم ہو جائے۔ اتنے سال بعد سلیم نیازی کو ہی اس سے ٹکرانا تھا۔ اچھی باتیں کیا ہونی تھی، سب باتیں بری ہی ہو رہی تھیں۔ زندگی میں کچھ اچھا کب ہوگا؟ لیکن ابھی تو مزید برا ہونا باقی تھا۔ اس دن وہ آفس سے آئی، سارا راستہ انجانے خوف سے طے ہوا۔ دل کو عجیب سا دھڑکا لگ چکا تھا۔ کون تھا جس کو اپنی مدد کے لیے بلاتی؟ اس وقت تو ندیم تایا نے اسے ان لوگوں سے بچا لیا تھا۔ اب کون بچائے گا؟ ان حالات میں کسے پکارے؟ فرحات دل کے کسی کونے میں جیسے کوئی پھسپھسا سا آ کر ٹھہر کر بولا ہو۔ وہ کیوں آئے گا؟ وہ تو اپنی زندگی میں خوش ہوگا۔ مجھ سے جانے کون سے بدلے لینے کے لیے مجھے ضد کرتا ہے بس۔ اور اس نے شادی نہ کی ہوگی، کر لی ہوگی، ورنہ اگر اتنی محبت ہوتی تو نمبر بند تھا۔ میرا تو آ جاتا۔ انسان کو محبت ہونا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ جاتا ہے۔ لیکن فرحات کے بارے میں میرے اندازے بالکل درست تھے۔ وہ صرف دل لگی کر رہا تھا۔ فارن تب کر خود کو ہی جواب دیا، لیکن اس جواب میں یہ جھلک رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اسے امید تھی کہ اس کے اتنے ناراضگی بھرے فون پر اور پھر نمبر آف ہو جانے پر وہ پریشان ہو کر سب کچھ چھوڑ کر آ جاتا، لیکن نہیں آیا۔ پر جیسی فکر اور احساس وہ اس کے لیے دکھا رہا تھا، اسے آنا چاہیے تھا۔ کب تک اسی روتی رہو گی؟ یہاں نئے مسئلے شروع ہو چکے ہیں۔ فارا نے اپنی سوچوں کا رخ فرحات سے ہٹانا چاہا۔ مجھے سوہا آنٹی سے گھر کی سیکیورٹی کے متعلق بات کرنی چاہیے۔ ہم تینوں خواتین اور اس ذلیل انسان سے کچھ بعید نہیں۔ فارا سوچ کر نیچے جانے کے لیے اٹھی۔ اس کے ذہن سے نکل سوہا اور آنٹی کا سرد رویہ نکل گیا تھا۔ وہ سیڑھی کے آخری سٹیپ اترنے والی تھی جب اس کے قدم سوہا اور آنٹی کی آواز پر تھمے تھے۔ امی، مجھے تو بالکل یقین نہیں تھا آپ کی باتوں پر، لیکن جب مجھے عائشہ نے بتایا تو یقین کرنا پڑا۔ فارا عائشہ کو جانتی تھی جو ساتھ والے گھر میں رہتی تھی۔ صرف ایک انسان ایسا کہتا تو یقین کرتے ہوئے سوچتے بھی، لیکن محلے کے کئی لوگ گواہ ہیں کہ فارا کسی لڑکے کے ساتھ آتی جاتی رہی ہے اور وہ لڑکا یہاں گھر میں رات بھر رکا ہے، ایک نہیں 2 راتیں۔ آنٹی کی آواز نے فارا کو دھچکا دیا تھا۔ شکل سے بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ ایسی لڑکی ہے اور جانے کب سے یہ سب کرتی ہوگی۔ دیکھیں اب گھر سے کیا گئے اور پیچھے کیا کر دیا۔ مجھے تو اپنے گھر سے ہی گھن آتی ہے امی۔ سوہا کے الفاظ فارا کو کسی برچی کی طرح کاٹ گئے تھے۔ بس کیا کریں، تمہارے بابا نے اسے رکھا تھا۔ میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ جانے کہاں سے آئی ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں، لیکن وہ مانے ہی نہیں۔ اور ہم نے اس پر اندھا اعتبار کر لیا۔ یاد ہے پچھلے دنوں بھی رات بھر گھر نہیں آئی تھی اور کہا تھا کہ باس ہاسپٹل ہے۔ ساری باتیں سامنے کی تھیں، ہمیں ہی سمجھ نہیں آیا۔ عائشہ کے ابو بتا رہے تھے وہ لڑکا رات کو آتا ہے، صبح چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی رشتہ ہوتا ہے تو وہ ٹھہرتا ہمارے آنے تک۔ امی کمال باتیں کرتی ہیں، کیا رشتہ ہوتا ہے ایسوں کا؟ میں سوچ رہی تھی کیا پتہ اس سے شادی کر لی ہو، لیکن اگر کی بھی ہے تو ہمیں ملوا دیتی، ہم نے کیا کہنا تھا اسے۔ کمال ہے امی، آپ ابھی بھی کچھ اچھا سوچ رہی ہیں۔ سوہا کے انداز میں نخوت تھی۔ یہ سب باتیں سنتے فارا کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ وہ یوں ہی بے جان سی کھڑی تھی جہاں وہیں بیٹھ گئی۔
سوہا اور آنٹی کے رویے کی وجہ یہ ہوگی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کا کردار اتنا برا بنایا جا چکا تھا، جو پھونک پھونک کر قدم رکھتی آئی تھی، اپنی عزت پر ذرا سی آنچ نہ آنے دیتی تھی، بد کردار ثابت کی جا چکی تھی۔ کل ہی بات کروں گی اس سے، گھر خالی کر دے اب۔ احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسی لڑکی کا ہمارے محلے میں رہنا ہماری بچیوں کے لیے بالکل مناسب نہیں۔ آنٹی مزید کہہ رہی تھیں، لیکن فارا کا ذہن تو ایسی لڑکی پر ہی سن ہو چکا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے ان سے بات کرنی چاہیے۔ تم بات کرو گی اور وہ مان جائیں گی؟ کوئی ہنسا تھا اس پر، وہ اٹھتی اٹھتی وہیں بیٹھ گئی۔ جسم و جان کو جیسے کوئی نوکیلی چیز مسلسل کاٹتی ہو، ایسی اذیت میں مبتلا تھی وہ تھک چکی تھی، اس نئی تکلیف نے اسے نڈھال کر دیا تھا، ہمت ختم ہو چکی تھی۔ آنسو صاف کرتی وہ سیڑھی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر ٹھہر گئی۔ سر، اگر میں یہ جاب فوری طور پر چھوڑنا چاہوں، آج اور اسی وقت۔ اگلے دن اس نے آفس میں بیٹھے بابر صاحب سے یہ سوال کیا تھا۔ بابر صاحب اس کا چہرہ دیکھنے لگے، ستا ہوا چہرہ، آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ آپ کو آفس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے مس فارا؟ ان کے ذہن میں اس کی حالت دیکھ کر خیال آیا تو پوچھ بیٹھے۔ نہیں، وہ دھیمے سے بولی۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو فائل دی تھی وہ کمپلیٹ کریں، میں آپ کو بلاتا ہوں دوبارہ، پھر بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بابر صاحب نے کہا تو وہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ابھی اپنے کیبن تک نہ پہنچی تھی جب راستے میں ہی سلیم نیازی ٹکرا گیا۔ مس فارا، کیسی ہیں آپ؟ خباثت بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ فارا نے اسپاٹ انداز میں اسے دیکھا۔ سلیم نیازی کے وجود سے ایک فتح کا احساس جھلک رہا تھا۔ وہ پہلے سے ہی اپنی کامیابی پر پر اعتماد تھا۔ فارا اسے کوئی بھی جواب دیے بنا سائڈ سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ سلیم نیازی نے پلٹ کر اسے ٹٹولتی نظروں سے گھورا تھا۔ اس کا خاموش انداز اس کی ہار کی عکاسی کر رہا تھا۔ سلیم نیازی کو اس پر ایسا ہی لگا۔ ایک فرحت بخش احساس کے زیر اثر وہ اپنے روم میں گیا تھا۔ کمرے میں منشی کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ سلیم نیازی جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نیازی صاحب، ہمیں ایک بار لاہور کا چکر لگانا پڑے گا، وہاں کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، ایک دم سے سب ہماری مخالفت میں جانے لگا ہے۔ منشی کا لہجہ پریشان کن تھا۔ جائیں گے، لیکن 2-3 دنوں کے بعد، ایک ضروری کام ہو جائے۔ سلیم نیازی اتنے سالوں کے انتظار کو رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ کیا پتا وہ لاہور جاتا اور فارا پھر سے کہیں غائب ہو جاتی، وہ یہ رسک بالکل بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ نیازی صاحب، اس کام کے لیے بندے ہیں اپنے پاس، آپ بے فکر ہو جائیں، اس کی ایک ایک چیز پر نظر ہے ہماری، لیکن ہم ایسے باقی کاموں سے لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ خمار میں سلیم نیازی تھا، منشی نہیں۔ اس کا دماغ درست سمت میں کام کر رہا تھا، وہ خطرے کی بو بھانپ رہا تھا، لیکن منشی کے چاہنے سے کیا ہونا تھا؟ ہونا تو وہی تھا جو سلیم نیازی نے کہنا تھا۔ لا تعلق نہیں ہو کسی چیز سے بھی، لیکن اس دن کے لیے میں نے بہت انتظار کیا ہے، اب چاہے جو بھی نقصان ہو، لیکن میں کنویں کے پاس آ کر پیاسا نہیں رہوں گا۔ وہ دوبارہ بہت آسانی سے میرے ہاتھوں سے نکلی ہے، اب نہیں، اب میں ذرا سا بھی رسک نہیں لوں گا۔ سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگاتے سلیم نیازی کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ منشی کیا کہتا، خاموش ہو گیا۔ دھواں اڑاتے سلیم نیازی کی نظریں غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ ندیم ملک کی موت کے پیچھے اس کا ہی ہاتھ تھا۔ فارا ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، پنچایت میں دیا گیا وقت ختم ہو رہا تھا۔ ان کی شرط ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن ہار مان لینا نیازی خاندان کی فطرت کے خلاف تھا۔ سو انہوں نے وہی کیا جو ان کی خصلت تھی۔ جاوید نیازی اپنی پوری فیملی سمیت روپوش ہو چکا تھا۔ مخالفین چھپ بیٹھنے والوں میں سے نہ تھے، لیکن پنچایت کے اصول کے مطابق سزا کے حقدار صرف گناہ گار ہی ہو سکتے تھے۔ ان کے حصے کا تاوان کوئی اور نہیں بھر سکتا تھا۔ سو جب تک جاوید نیازی کی فیملی سامنے نہ آتی کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مخالفین نے شور تو خوب مچایا، لیکن سب بے سود رہا۔ کچھ دنوں بعد معاملہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ نیازیوں کی سوچ تھی کہ وہ مخالفین کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور دل ہی دل میں سب کامیابی پر خوش بھی تھے۔ اور اسی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے سلیم نیازی نے فارا کو حاصل کرنا چاہا اور ندیم ملک پر حملہ کروایا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اگر وہ کسی موت کا پروانہ دے رہا تھا، دوسری جانب اس کا بھائی اور اس کا پورا خاندان بھی لقمہ اجل بن چکا تھا۔ مخالفین یقیناً چپ نہیں بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے طور پر بدلہ لے لیا تھا۔ پنچایت میں تو صرف جاوید نیازی کے بیٹے کو تاوان کی صورت پیش کرنا تھا، لیکن دھوکے بازی کرنے پر مخالفین نے سب کو ہی موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اور یہ وہی وقت تھا جب فارا ندیم ملک کے وفات کے بعد اپنے دوست کے گھر گئی تھی، اور وہاں سے اسلام آباد۔ اس سب سے بے خبر کہ قسمت نے ایک بار پھر اسے بچا لیا تھا۔ اس کی طاق میں بیٹھا سلیم نیازی بھائی کے خاندان کے ایسے اختتام پر سب بھول بیٹھا تھا، لیکن صرف وقتی طور پر۔ بعد ازاں سلیم نیازی کو سب کی وجہ فارا ہی لگی تھی۔ اگر ان کے ہاتھ آ جاتی تو یہ سب نہ ہوتا، اور اس کے دل میں فارا کو برباد کرنے کی طلب بڑی تھی، اور وقت کے ساتھ یہ طلب شدید ہوئی تھی، اور قسمت نے اس کا صبر رائے گاہ نہیں جانے دیا۔ فارا اسے مل گئی تھی، اور اب وہ بالکل نہیں چاہے گا کہ وہ پھر سے اس کے ہاتھ سے نکل جائے، چاہے اس کے لیے جتنا بھی نقصان برداشت کرنا پڑتا وہ کرے گا، لیکن اب فارا کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لے گا، ذرا سا بھی نہیں۔
اب کوئی طاقت فارا کو نہیں بچا سکتی تھی۔ فارا کے متعلق جو کام فارا اپنے کیبن میں تو آ چکی تھی، لیکن بجائے کام کرنے کے یوں ہی کھڑکی کے پاس کھڑی بے مقصد باہر دیکھ رہی تھی، بے ہنگم سی سوچوں میں الجھا دماغ اور دکھی دل۔ وہ کیا کام کرتی اور روئے بھی تو کتنا۔ اس پل اپنا آپ بے وقت لگ رہا تھا، کسی کو اس کی ضرورت نہیں تھی، فکر نہیں تھی۔ زندگی گزر گئی، کوئی ایسا اپنا نہ بن سکا جس کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی، جو اس کا سہارا بنتا، اسے دنیا کے سرد و گرم حالات سے محفوظ کر لیتا۔ ایک جانب سلیم نیازی تلوار کی طرح سر پر لٹک رہا تھا اور کتنا پرسکون تھا، بے فکر، جیسے واقعی سب ویسے ہونا تھا جیسے وہ سوچے بیٹھا تھا۔ فارا اتنی جلدی کبھی نہ ہار مانتی، لیکن گھر میں سوہا اور آنٹی کی باتوں نے اور آفس میں سلیم نیازی اس کی ہمت ختم کر چکے تھے۔ باہر آتی جاتی گاڑیوں پر نظریں جمائے جانے کتنا وقت بیت گیا۔ آج بسما نہیں آئی تھی، ورنہ اب تک وہ اس کے پاس چکر لگا چکی ہوتی اور اس کے ساتھ باتوں میں شاید فارا بھی کچھ تو بہل جاتی۔ فارا کا دل کیا یوں ہی کھڑکی سے باہر دیکھتے دیکھتے زندگی ختم ہو جائے، سب ختم ہو جائے، سب کچھ۔ اس نے تھک کر آنکھیں بند کی تھیں اور دل میں بے اختیار خواہش جاگی کہ جب آنکھیں کھولے تو وقت ڈھل جائے، سب کچھ بدل چکا ہو۔ اسی امید کے زیر اثر اس نے آنکھیں کھولی تو مایوسی ہی ہوئی۔ بھلا آنکھیں بند کر کے کھولنے سے کچھ بھی بدلا ہے کبھی؟ بے دلی سے اس نے پہلو بدلا اور نظر خود بخود دروازے کی جانب گئی، جہاں اسے فرحاد دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی یقینی سی اتری۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے یوں ہی خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ فارا کو اپنا وہم لگا۔ ہاں، یہ وہم ہی تو تھا۔ ایسا ایک وہم اسے پہلے بھی تو ہوا تھا، تب بھی وہ ایسے ہی کھڑی تھی، لیکن وہ وہم نہیں، خواب تھا، اور فارا کو اچھے سے یاد تھا۔ تب خواب تھا، اب وہم ہوگا، اس نے سوچا۔ ویسے بھی فرحاد یہاں کہاں سے آ گیا؟ وہ تو لاہور میں تھا اور یقیناً اپنی شادی انجوائے کر رہا ہوگا، لیکن کیا وہ اس پر اتنا حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اب ایلیوژنس میں نظر آنے لگا تھا؟ فارا نے نظر کا رخ بدلا، پھر باہر دیکھنا شروع کر دیا، اور اگلے ہی پل دھک سے رہ گئی جب کیبن کا دروازہ بند ہوا، اور بند کرنے والا کوئی اور نہیں، فرحاد تھا۔ بے یقینی کی کیفیت پہ نیم وال اب کیے وہ قریب آتے فرحاد کو دیکھتی رہ گئی۔ کیسی ہو؟ اپنے گال پر اس کے گرم ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے فارا جان گئی تھی کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی اور نہ ہی یہ کوئی ایلیوژن تھا۔ فرحاد سچ میں اس کے قریب کھڑا تھا۔ میں اس سے پہلے کہ فارا اسے کچھ جواب دیتی، فرحاد نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے انداز میں شدت تھی، اس کے بازوؤں کے گھیرے میں وہ چھپ سی گئی تھی۔ اسی پل اچانک اندھیرا ہوا تھا، بجلی بند ہوئی تھی۔ فارا آنکھیں کھولے کچھ دیکھنے کی کوشش میں لگی تھی، لیکن بے سود رہا۔ اندھیرے میں فرحاد کے علاوہ اور کچھ نہ محسوس ہوا، نہ دکھائی دیا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ وہ اسے گال پر جھکا تھا۔ فارا نے آنکھیں زور سے بھینچیں، وہ یقین کرے یا نہ کرے، یہ سچ تھا یا صرف خواب، جبکہ جانتی تھی یہ خواب نہیں تھا۔ گال پر محسوس ہوتے فرحاد کے لبوں کی تپش خواب نہیں، حقیقت تھی، لیکن پھر بھی وہ سانس روکے تھی، جیسے ابھی روشنی ہوگی اور سب غائب ہو جائے گا، اور وہ پھر سے اکیلی کھڑی ہوگی، کھڑکی سے باہر دیکھتی، وہی سب سوچا اور پریشانی کے ساتھ۔ ناراض ہو؟ فرحاد نے آہستہ سے اس کا چہرہ اونچا کیا، انداز محبت بھرا تھا۔ فارا کو اندھیرے میں اس کی چمکتی آنکھیں دکھائی دی تھیں۔ فارا خاموش رہی۔ فرحاد کا ایک بازو اس کے گرد تھا اور ایک ہاتھ اس کے چہرے کو اوپر کیے ہوئے تھا۔ اس ہاتھ کے انگوٹھے سے وہ نرمی سے اس کا گال سہلانے لگا۔ فرحاد ہی تو تھا اس کا اپنا، اس کا شوہر، اس کا واحد رشتہ، عمر بھر کا حاصل۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس پل جیسے سب باتیں پسے پشت چلی گئی تھیں، آنکھیں اب اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھیں۔ فرحاد کے نقوش اب واضح نظر آ رہے تھے۔ فرحاد اسے بنا پلکیں جھپکے اپنی جانب دیکھتا پا کر مسکرایا۔ فارا اس کی دھیمی مگر جان لیوا مسکراہٹ کو دیکھنے لگی۔ سب کتنا اچھا لگا تھا نا، کتنا مکمل۔ پاگل۔ فرحاد نے اپنی پیشانی فارا کی پیشانی سے ٹکائی اور دھیمے سے کہا۔ فارا نے بے اختیار آنکھیں بند کی تھیں، اسے فرحاد کی قربت بری نہیں لگ رہی تھی۔ فرحاد کی الجھی سانسوں میں اس کی خود کی سانسیں گم ہو چکی تھیں۔ اس وقت فارا شاید اپنی سانسوں کا پتہ بھی نہیں چاہتی تھی، وہ سب میں خود کو گم کرنا چاہتی تھی، کھو جانا چاہتی تھی۔ ویسے مجھے اتنے اچھے استقبال کی بالکل امید نہیں تھی، اس کی پیشانی چومتا ہوا شرارتی اندازوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ فارا کچھ نہ بولی۔ فرحاد نے ٹیبل سے اس کا بیگ پکڑا اور اس کا ہاتھ تھامے دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ فارا نے دیکھا لائٹ جانے کی وجہ سے اندھیرا تھا، سب ٹولے بنائے بیٹھے تھے۔ صاحب جی کوئی مسئلہ ہوا ہے، پورے فلور کی بند ہوئی ہے لائٹ۔ پیون جانے کسے بتا رہا تھا، وہ فرحاد کے پیچھے چلتی جا رہی تھی، کسی کا دھیان بھی ان کی جانب نہیں گیا تھا۔ منشی بس ایک دن کی بات ہے۔ سلیم نیازی کے روم کے باہر سے گزرتے ہوئے سے اس کے بولنے کی آواز آئی، وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی کی توجہ ان کی جانب نہیں تھی۔
اور بہت آسانی کے ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آفس سے باہر نکل آئے۔ لفٹ تو بند ہو گیا، ہمیں سیڑھیوں سے جانا پڑے گا۔ فرحاد لفٹ کے پاس آ کر رکا اور اسے دیکھ کر بولا۔ فارا اس کی جانب دیکھ نہ سکی، چہرہ گھما لیا۔ فرحاد کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور اس کے ساتھ فارا بھی۔ نیچے والے فلور پر لفٹ بھی تھی اور لائٹ بھی۔ وہاں سے وہ لفٹ میں پارکنگ تک آئے۔ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر فرحاد نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ فارا کے محسوسات عجیب سے ہونے لگے تھے۔ وہ کشمکش میں پڑنے لگی۔ فرحاد کے ساتھ کیوں جانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ سوچوں سے پھر جکڑنے لگی تھیں۔ کیا ہوا؟ اسے الجھن میں دیکھ کر فرحاد نے پوچھا۔ فارا بغیر کچھ کہے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ فرحاد کی روشن شفاف آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی دوگلا پن نہ تھا۔ چہرے پر سوالیہ تاثرات سجائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فارا خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فرحاد نے اس کا پرس پکڑایا، گاڑی کا دروازہ بند کیا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا، سیٹ بیلٹ لگائی اور گاڑی پارکنگ سے باہر نکالنے لگا۔ فارا پر جیسے ٹرانس کی سی کیفیت تھی۔ وہ خالص ذہنی کے ساتھ سامنے سڑک پر نظریں جمائی تھی۔ فہیم کی باتیں اشال کے دل کو لگی تھیں۔ وہ جانتی تھی جو کچھ انہوں نے کہا سب سچ کہا تھا، پھر بھی وہ جان کر جان بنتی آئی تھی۔ اور صحیح تو کہا تھا انہوں نے۔ اس سب میں صرف اسی کا تو نقصان ہوا تھا۔ اس نے نظریں بابر پر جمائیں۔ نیوز چینل پر ٹاک شو دیکھتے بالکل مگن تھے۔ ہاں ہاں سنا ایشو، کیا کہا اس نے؟ میزبان کے مزاحیہ جملے پر وہ ہنسے تھے، ساتھ اشال کو بھی متوجہ کیا۔ کس کے لیے کر رہی ہو یہ سب؟ کس کے لیے کر رہی ہوں میں یہ سب؟ صرف اپنی ذات کی خوشی کے لیے؟ اور جب یہ خوشی میری قسمت میں ہے ہی نہیں تو اس کا اختتام میرے ساتھ بابا کو بھی مار دے گا، بلکہ مار رہا ہے۔ فہیم بھائی کی باتوں نے اشال کی سوچوں کو واقعی دوسری سمت موڑا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب تک اس معاملے میں اشال نے کسی سے بھی کھل کر بات نہ کی تھی۔ اب بھی فہیم بھائی نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ کہیں نہ کہیں شاید انہیں بھی یہی لگتا تھا کہ فرحاد اور اشال ایک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب فرحاد کے دو ٹوک انکار اور فارا کے ساتھ رشتہ نبھانے کے فیصلے نے انہیں اشال کی طرف متوجہ کیا تھا۔ طارق انکل نے بھی واضح الفاظ میں انہیں اپنی پریشانی بتائی تھی، اور فرحاد کے ساتھ بات کرنے کے بعد انہیں اشال کے ساتھ بات کرنا اور بھی اہم لگا تھا۔ انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ اس معاملے کو اس نہج تک لے کے جانے میں ان کی اماں کا بھی ہاتھ تھا۔ اگر اماں اشال کو صحیح سمت گائیڈ کرتی تو اشال بھی ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ اماں نے اشال کو کیا سمجھانا تھا وہ خود ہی نہیں سمجھ رہی تھیں۔ اب بھی فرحاد کے اسلام آباد جانے پر خوب ناراض تھیں۔ ویسے دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کو بالکل اگنور کر رہے تھے، اور انہیں اس بات کا بھی غم و غصہ تھا کہ فرحاد نے انہیں بالکل نہیں منایا۔ فرحاد خود اس بار کافی خفا تھا، اور اسلام آباد جاتے ہوئے انہیں ملنے بھی آیا تو انہوں نے غصے میں منہ پھیر لیا، وہ بھی چلا گیا۔ اور بعد میں اماں کو اور غصہ آیا، جسے سہنے کو فہیم بھائی ہی تھے۔ بیچارے فہیم بھائی آئے تو چھٹیاں گزارنے تھے، لیکن یہاں آ کر بہت سے محاذ پر جنگ کر رہے تھے۔ ایک طرف اماں تھیں اور ایک طرف اشال۔ جانے سے پہلے وہ معاملہ نپٹا کر ہی جانا چاہتے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ انہیں مزید اپنی چھٹیاں آگے بڑھانی پڑیں گی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فارا نے دیکھا کہ راستہ اس کے گھر کو نہیں جاتا تھا تو بول پڑی۔ گھر؟ فرحاد آرام سے بولا۔ کون سے گھر؟ فارا نے بھویں سکیٹ کر اسے دیکھا۔ ہمارے گھر، فرحاد نے بھی اسے دیکھ کر کہا تھا۔ مجھے میرے گھر ڈراپ کرو، نہیں کر سکتے تو یہیں اتار دو۔ اس کی بات سمجھ کر فارا لب بھیج کر بولی، لیکن فرحاد خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ فارا غصے سے باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، کچھ پل کے بعد فارا نے پھر کہا۔ اب تو گھر آ گیا ہے۔ فرحاد نے ہارن پر ہاتھ رکھا تو چوکیدار گیٹ کھولنے لگا۔ گاڑی فرحاد نے گھر کے اندر لا کر کھڑی کی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، لفظوں پر زور دیتی پھر سے اپنی بات دہراتی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو ہم گھر ہی آئے ہیں۔ فرحاد بھی اسے دیکھتا اسی کے انداز میں لفظوں پر زور دے کر بولا۔ میں اپنے گھر کی بات کر رہی ہوں۔ فارا نے اسپاٹ انداز میں اسے کہا تو فرحاد بھی سنجیدہ ہوا۔ یہی گھر ہے تمہارا، اور اب سے یہیں رہنا ہے تمہیں، کہہ کر وہ سیٹ بیلٹ کھولتا گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ فرحاد کا انداز تحکم بھرا ہوا تھا، جو فارا کو ناگوار گزرا تھا۔ اس کے اعصاب جھنجھنانے لگے تھے۔ وہ غصے میں دروازہ کھولتی نیچے اتری تھی۔ یہ میرا گھر نہیں ہے اور مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ غصہ مت کرو، پھر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ فرحاد نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون کرنا چاہا۔ فارا نے غصے میں اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ مت ظاہر کرو میرے لیے اتنے پرواہ، تم جھوٹے ہو اور صرف مجھے اپنے جال میں پھنسا رہے ہو، سب جانتی ہوں میں۔ اس کے غصے سے بھرے الفاظ اور انداز پر فرحاد نے گہری سانس بھری اور کچھ کہے بغیر اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ میں خود بھی جا سکتی ہوں اپنے گھر۔ اسے خاموشی سے جاتے دیکھ کر فارا نے اس کی پشت
को देखती चिल्लाई थी, लेकिन फरहाद कोई ध्यान दिए बगैर अंदर चला गया। फारा गुस्से में तिलमिलाती पलटी और गेट की जानिब बढ़ी। बीबी जी, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। उसे दरवाज़ा खोलने आते देख कर चौकीदार उसके और दरवाजे के बीच आता हुआ बोला। क्या मतलब? फारा उसके अंदाज पर हैरान हुई थी। साहब जी ने मना किया है आपको बाहर नहीं जाने देना। चौकीदार का लहजा साफ था। देखती हूँ कैसे नहीं जाने देते मुझे। फारा ने दोनों हाथों से उसे धक्का देकर पीछे करना चाहा, लेकिन चौकीदार लंबा चौड़ा था, हिला भी नहीं। बीबी, ये सब अच्छा नहीं लगता, आप अंदर चली जाएं। मैं जाकर रहूंगी, तुम पीछे हटो। फारा हटेलेपन से बोली। उस सबसे उसका दिमाग सनसना उठा था। शेरू! उसे पीछे न हटते देखकर चौकीदार ने बाएं जानिब मुंह करके आवाज़ दी, और उसकी आवाज़ देते ही एक बड़े साइज का कुत्ता उनकी जानिब भागता आया था। फारा डर कर पीछे हुई थी। कुत्ता मुंह खोले था, उसकी जुबान बाहर निकली थी और नुकीले दांत खासे खतरनाक लग रहे थे, और वो फारा को ही देख रहा था। बीबी जी, अंदर चली जाएं, वरना ये कुत्ता आपको छोड़ेगा नहीं। चौकीदार की धमकी पर फारा का दिमाग मजीद घूमा। क्या मतलब है तुम्हारा? गुस्से में फारा का लहजा बुलंद हुआ। इसे चौकीदार पर चिल्लाते देखकर कुत्ता खौफनाक अंदाज में भौंकने लगा। डर के मारे फारा की बात बीच में ही रह गई। चुप करवाओ इसे। फारा को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे, लेकिन कुत्ता उसकी जानिब मुंह किए भौंकता जा रहा था। आप अंदर चली जाएं बीबी, ये फिर आपको कुछ नहीं कहेगा। चौकीदार के मशवरे पर फारा ने उसे खूनाशाम नजरों से घूरा था। कुत्ता मुसलसल भौंक रहा था। कोई रास्ता ना पाकर पैर पटकती फारा गुस्से से अंदर की जानिब बढ़ी। उसके अंदर जाते ही कुत्ते की भौंकने की आवाज़ बंद हो गई थी। अंदर उसे कोई नजर न आया। किचन से खटपट की आवाज़ आ रही थी। फारा ने उस जानिब भी कदम बढ़ाए। इरादा फरहाद के साथ दो दो हाथ करने का था। ये कोई तरीका नहीं था कि अब वो उसे इस घर में कैद करे, लेकिन किचन में फरहाद की बजाय कुक फजल था। जी बीबी, कुछ चाहिए आपको? फजल उसे देखकर मुअद्दिब अंदाज में बोला। फरहाद कहाँ है? फारा उसका सवाल अंदाज करते हुए बोली। सर अपने रूम में गए हैं। फजल ने उसी अंदाज में जवाब दिया। फारा सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। ऊपर गई तो 3 कमरे थे। अब इसे क्या मालूम कौन सा कमरा था फरहाद का। उसने पहले कमरे का लॉक घुमाया, वो नहीं खुला, तो दूसरे कमरे की जानिब बढ़ी। उसका लॉक घुमाया, वो भी नहीं खुला, तो तीसरे कमरे के दरवाजे के आगे गई और लॉक पर हाथ रखकर घुमाया तो वो खुलता ही चला गया। फरहाद जो अपने कपड़े निकाल रहा था दरवाज़ा खुलने पर पलटा और उसे देखकर मुस्कुराया। वेलकम स्वीट हार्ट, वेलकम। उसकी मुस्कुराहट को फारा ने गैस भरी नजरों से देखा था और अंदर आकर जोरदार आवाज़ में दरवाज़ा बंद किया। अब ये क्या नया तमाशा शुरू किया है तुमने? मुझे घर क्यों नहीं जाने दे रहे? वो उसके पास आकर बोली थी। यार प्लीज़, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता और ना ही कोई बहस करना चाहता हूँ, तो ये बात आराम से मान लो कि अब तुम यहाँ ही रहोगी। फरहाद ने नरमी से उसे देखा। मुझे यहाँ नहीं रहना और तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। फारा पर उसके नरम लहजे का कुछ असर ना हुआ था। किसने कहा मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रहा। तुम्हारे मामले में बहुत नरमी बरत रहा हूँ। फरहाद ने 2 कदम उसकी जानिब बढ़ाए। किसी खच्ची के पेशे नज़र फारा बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई थी। क्या भरोसा फरहाद क्या कर दे। ये नरमी है तुम्हारी, ये ज़बरदस्ती ही है जो तुम कर रहे हो मेरे साथ। फारा ने उसकी आंखों में देखा। आराम से बात मान जाओ मेरी, तो ये ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। फरहाद ने सीने पर हाथ बांधकर कंधे अचकाए थे। नहीं माननी मुझे तुम्हारी कोई बात, और नहीं रहना तुम्हारे साथ। उसकी बात पर गुस्से में 2 कदम आगे बढ़कर वो बोली। वो अपनी बेबसी पर अंदर ही अंदर झुलसने लगी थी। फारा, जिद मत करो, मान जाओगी तो तुम्हारे लिए ही आसानी होगी। फारा के चेहरे पर उसके अंदर की हालत जाहिर हो रही थी। जो फरहाद ने इल्तिजा की थी वो तकलीफ़ में थी, फरहाद जानता था, इसलिए उसके साथ सख्ती से नहीं करना चाहता था। आसानियाँ तो मेरी किस्मत में लिखी ही नहीं है। फारा के लहजे में दर्द झलका था। अपनी बेबसी पर आंखें भर आई थीं। तो अपनी सब परेशानियाँ मुझे दे दो और पुरसकून हो जाओ, भूल जाओ सब, मैं हूँ ना। फरहाद ने 2 कदम बढ़कर बीच का सारा फासला ख़त्म किया था और उसका सर अपने कंधे से लगाकर नरमी से सहलाने लगा। कुछ पल यूं ही गुजरे। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे घर जाना है बस। उसके हिसाब से निकलकर वो पीछे होते हुए बोली। हाँ। फरहाद ने गहरी सांस भरी और उसे कोई भी जवाब दिए बगैर अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चला गया। फारा को उसकी बात अपनी बात नज़रअंदाज करना ज़रा अच्छा न लगा था। वो बेबस होते हुए मोटियाँ भींचती बेड पर बैठी थी। ये क्यों नहीं समझ रहा, मेरे लिए ये सब तकलीफ दे है। हाँ, मुझे सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे अपने होने का एहसास दिलाता है, लेकिन मैं अपने अंदर मौजूद उस औरत का क्या करूँ जिसकी अना मेरे कदम रोक देती है। नहीं, मैं यूँ यहाँ नहीं रुक सकती। सोचों का दायरा घूमकर अपने घर गया और उसे आंटी और सुहा की बातें याद आईं।
اگر وہ گھر نہ گئی تو وہ جانے کون سا الزام اس پر لگا دیں گی، پہلے ہی کافی بری ثابت ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولتی پھر نیچے گئی۔ ابھی تک داخلی دروازے سے 2 قدم ہی باہر آئی تھی کہ چند قدموں کے فاصلے پر بیٹھے کتے جسے چوکیدار نے شیرو کے نام سے بلایا تھا پر نظر پڑی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ شیرو کا منہ دوسری جانب تھا، لیکن یہ کیا؟ ابھی وہ احتیاط سے 2 قدم اور آگے بڑھی تھی کہ وہ ایک دم اپنی گردن اٹھا کر کرانے لگا۔ فارا کے قدم وہیں رکے۔ شیرو مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ فارا نے ہمت نہ ہاری اور 1 قدم اٹھانے لگی۔ وہ اٹھا اور اس کی جانب منہ کر کے پورے جوش سے بھونکنے لگا، یوں جیسے اسے سکھایا گیا ہو۔ فارا کو ناچار اپنے قدم واپس موڑنے پڑے۔ نیازی صاحب، لاہور سے فون پر فون آ رہے ہیں، وہاں کے معاملات غیر معمولی طور پر پیچیدگی کی طرف چلے گئے ہیں۔ وہ لوگ آفس سے نکل چکے تھے، گاڑی میں بیٹھے تھے جب منشی نے پھر سے کہا، اوفو منشی، تمہاری ایک رٹ سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے کہا نا 1-2 دن کی بات ہے، بلکہ کل ہی اس لڑکی کا کام تمام کرو، اسے بھی لاہور ہی لے چلیں گے۔ آگے پیچھے تو اس کا کوئی ہے نہیں، تو اس کام میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ سلیم نیازی ناگواری سے بولا۔ منشی خاموش ہو گیا۔ ویسے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تب اس کی شادی ہوئی تھی ندیم علی کے بیٹے کے ساتھ، لیکن اب وہ اکیلی کیوں ہے؟ جب ندیم علی کے بعد اس کے بیٹے عدالت میں چکر لگا رہے تھے تب بھی انہیں ڈرا دھمکا کر بٹھا دیا تھا، اور یہ کام میں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے کروایا تھا۔ اس کے بعد میں خود بھی کافی مصروف ہو گیا، لیکن خیر مجھے تو صرف فارا سے مطلب ہے۔ سلیم نیازی کے ذہن میں کل بلاتا سوال لبوں پر آیا تھا۔ نیازی صاحب، آپ حکم کریں، 1 سے 1 لڑکی حاضر ہوگی، چھوڑیں اس لڑکی کو۔ منشی سلیم نیازی کی پھر وہی رٹ سن کر کہے بنا نہ رہ سکا۔ جب وہ لڑکی آسانی سے ہمارے قابو میں آ سکتی ہے تو اسے چھوڑنا بے وقوفی سے کم نہیں منشی۔ کہا نا کل ہی اسے اٹھا لو، بہت وقت دے دیا اسے۔ سلیم نیازی کے حتمی انداز پر منشی خاموش ہو گیا تھا۔ سوہو اور آنٹی جو بھی اسے سیدھے منہ نہیں بلا رہی تھیں، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محلے والوں کی باتوں کے زیر اثر تھیں، لیکن اس طرح رات بھر گھر نہ آنے پر فارا خود انہیں اس باتوں کا سچ ماننے کی وجہ مہیا کر دیتی، یوں اپنے کردار کی اپنے کردار کو خود ہی ان کی نظروں میں گرا دیتی۔ اگر اس نے خود ان کی باتیں نہ سنی ہوتی تو شاید وہ اس طرح نہیں سوچتی، لیکن وہ خود اپنے بارے میں ان کے خیالات سن چکی تھی۔ وہ دونوں اس سے شدید بدظن ہو چکی تھیں، اور اس سب صورتحال میں یہ قدم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ یہ سب سوچیں فارا کو مسلسل بے قرار کر رہی تھیں۔ اس پل اسے سلیم نیازی بھول چکا تھا۔ اس پل صرف اپنے کردار کی پاکیزگی قائم رکھنا ہی سب سے اہم کام تھا۔ جانے کتنا وقت گزرا جب خوشبو سے مہکتا فرحاد اس کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ نہا لو، فریش ہو جاؤ گی۔ اس کے مشورے پر فارا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو مجھے یہاں لے کر آؤ گے تو میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں آتی، وہ تھکے انداز میں بولی تھی۔ معلوم ہے، میں تو خود حیران ہوں آفس میں جو تمہارا رویہ تھا، اتنا پرسکون اور شانت۔ وہ مٹھی چہرے پر جما کر بولا۔ اس کی بات پر فارا نے نظریں چرائی تھیں۔ وہ اس کا کمزور لمحہ تھا۔ اس پر وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن اس پر فرحاد کا آنا اسے اچھا لگا تھا، اور اب وہ اسے اتنا ہی برا بھی لگ رہا تھا۔ اور کیسے دن گزرے؟ میرے تو بالکل اچھے نہیں گزرے تمہارے بغیر۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک جانب تم ایسے دعوے کرتے ہو اور دوسری جانب تمہاری کزن آ کر مجھے بالکل الگ ہی کہانیاں سناتی ہے۔ فارا نے اسے تنزیہ دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا، لیکن فرحاد نے گرفت سخت کر لی۔ کوئی بات نہیں، کیونکہ صرف وہ کہانی ہی تھی، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے، فرحاد پرسکون سا بولا۔ فارا نے دیکھا وہ ذرا ڈرا یا جھجکا نہیں تھا، اور ڈرتے اور جھجکتے تو وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کھوٹ ہو، جو لوگ جھوٹے ہوں۔ فارا نے اس پر سے نظریں ہٹا کر خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ دل کمبخت اس پر یقین کرنا بھی چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا تھا نا واپس آ کر تمہیں اس گھر میں لے آؤں گا، تو بس وہی بات پوری کی ہے۔ فرحاد نے اس کی ہاتھ کی پشت پر نرمی سے لب رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، صرف اپنی مرضی ہی تو کرتے آئے ہو تم۔ پہلے زبردستی کا نکاح کیا، میں نے منع بھی کیا تھا کہ مجھے نکاح نہیں کرنا، لیکن تم نے کیا جبکہ تم خود راضی نہیں تھے، پھر گھر سے نکال دیا، اور اب زبردستی گھر میں قید کر لیا۔ تمہارے لیے میری مرضی اور خوشی کبھی بھی معنی نہیں رکھتی تھی، فارا سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے کا اتار چڑھاؤ اس کی اذیت کا خماس تھا۔ جانتا ہوں یہ سب، فرحاد نے کہنا شروع کیا تو فارا نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیا وضاحت پیش کرتا ہے اس سب کی، لیکن اسے بات ادھوری چھوڑنی پڑی، کیونکہ اسی پر فضل آیا تھا۔ سر، کھانا ریڈی ہے، ابھی لگاؤں یا ٹھہر کر؟ اوہ، 7 بجنے والے ہیں، ابھی لگا دو، فرحاد نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تو فارا نے بھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اتنا وقت مزید گزر گیا، فارا کی پریشانی مزید بڑھنے لگی۔ فضل فرحاد کے کہنے پر جا چکا تھا۔
پلیز فرحاد، مجھے گھر جانا ہے، میرا یوں رات بھر باہر رکنا بالکل مناسب نہیں۔ کوئی چارہ نہ پا کر فارا کو اس سے التجا ہی کرنی پڑی۔ اوکے، کھانا کھا لو پھر چلتے ہیں، فرحاد نے سوچ کر جواب دیا۔ فارا کو اس پر اعتراض تو تھا لیکن خاموش ہو گئی کہ وہ چھوڑ کے آنے پر راضی تو ہوا، یہی غنیمت تھا۔ فریش ہو لو، کھانا کھا کر چلتے ہیں، فرحاد اس کے چہرے پر بکھری لڈیں اسے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا تو فارا جلدی سے ہی اٹھی، مبادا وہ اپنا کہا نہ بدل دے۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد منہ ہاتھ اچھے سے دھو کر بالوں کو ہاتھ سے صحیح کیا تھا، اور جب باہر آئی تو فرحاد ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فارا بھی آ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد فرحاد اس کی پلیٹ میں مٹر قیمے کا سالن نکالا اور روٹی رکھی، ساتھ سلاد بھی اس کے پاس رکھا۔ یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ فارا اندر ہی اندر اس کے انداز پر کڑھی تھی، مگر اس وقت اس کی بات ماننا مجبوری تھی۔ وہ خاموشی سے نوالا توڑنے لگی۔ اسے کھاتا دیکھ فرحاد بھی خود بھی کھانے لگا۔ فارا کی نسبت وہ کافی رغبت سے کھا رہا تھا۔ فارا نے مرے دل کے ساتھ کھانا ختم کیا۔ چلیں؟ اسے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے دیکھ فارا نے پوچھا، انداز میں عجلت تھی۔ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ فرحاد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کہتا ہوا کرسی گھسیٹ کر اٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ تم نے کہا تھا کہ کھانا کھا کر تم مجھے چھوڑ کر آؤ گے۔ فارا بھی کرسی پیچھے کرتے ہوئے اس کے پیچھے گئی۔ فرحاد سیڑھیوں کی جانب جا رہا تھا، غالباً اوپر اپنے کمرے میں۔ تم اپنی بات سے مکر رہے ہو؟ فارا کی کوئی بات کا جواب دیے بغیر وہ اوپر جانے لگا جب وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ کر بولی۔ ہاں، فرحاد نے اپنا چہرہ اس کے قریب لا کر کہا اور سائڈ سے نکل کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ فارا وہیں جمی رہ گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا فرحاد واقعی کھانا کھا کر اسے چھوڑنے جائے گا۔ اس نے جھٹکے سے مڑ کر اوپر جاتے فرحاد کو غصے سے دیکھا۔ تم انتہائی جھوٹے اور دھوکے باز انسان ہو۔ فارا کا لہجہ مزید بلند ہوا تھا۔ فرحاد کے قدم وہیں رکے تھے۔ آہستہ بولو، فرحاد نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا گھر میں موجود نوکر ان کی جانب متوجہ ہوں۔ اس کے جھڑکنے پر فارا بے بسی اور غصے کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ فرحاد گہری سانس بھر کر واپس سیڑھی اترتا ہوا اس کے پاس آ رکا۔ اب پلیز رونا مت۔ فرحاد نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا چہرہ تھامنا چاہا جسے فارا نے فوری جھٹکا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ نہیں، اب تم یہیں رہو گی۔ فرحاد کا لہجہ بھی مضبوط تھا۔ یہیں رہوں گی؟ یہ بات کرنے سے پہلے تم نے یہ سوچا ہے کہ میرا اس طرح گھر سے باہر رہنا میرے کردار کو مشکوک کر سکتا ہے؟ فارا چبا چبا کر بولی۔ اوپر چلو پھر بات کرتے ہیں۔ فرحاد نے اس کا ہاتھ تھاما اور اوپر کی جانب جانے لگا۔ نہیں جانا مجھے، چھوڑو۔ فارا نے اپنا بازو فرحاد سے چھڑوانا چاہا لیکن فرحاد کی گرفت مضبوط تھی۔ اوپر نہ چڑھنے کی کوشش میں وہ گرتے گرتے بچی، لیکن اس کوشش کو بیکار کرتے ہوئے فرحاد اسے کھینچتا رہا۔ ہاں، اب بولو، بلکہ چیخو، اب مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کمرے میں لا کر کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کی پشت دروازے سے لگا کر اس کے دائیں بائیں دونوں ہاتھ رکھ کر بولا۔ فارا کو اس کا رویہ ذرا اچھا نہ لگا تھا۔ اس نے خفگی اور ناگواری سے چہرہ دوسری سمت موڑ لیا اور آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ چہرہ دوسری سمت کیے، لب بھینچے، چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجائے، آنسوؤں کو روکتی وہ فرحاد کے دل میں عجیب سا احساس جگانے لگی تھی۔ صاف شفاف گال سامنے تھا، وہاں سے نظریں پھسلتی ہوئی گردن تک گئیں۔ فرحاد کا دل کیا ایک چھوٹی سی جسارت کر دے، لیکن خود پر قابو پایا، لفظوں پر اور نظروں پر نہیں پا سکا۔ اف، پھر مجھے کوئی قصور مت دینا، میں پہلے ہی خود پر کافی کنٹرول کیے ہوئے ہوں۔ فرحاد اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ لہجہ اور تاثرات خوبصورت جذبے اور احساس کی عکاسی کر رہے تھے۔ ہر چیز میں تمہارا ہی قصور ہے، میری ہر تکلیف اور دکھ کی وجہ تم ہی ہو۔ اس کی بات کی گہرائی سمجھے بغیر فارا اپنے جوڑ توڑ میں مصروف تھی۔ ایسا ہے تو سوچ رہا ہوں تھوڑی سی اور اپنی من مرضی کر لوں، تمہاری نظروں میں برا تو ہوں ہی، تھوڑا اور بن جاؤں گا۔ فرحاد نے پھر زمانی بات کر کے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ پھر فارا نہ سمجھی۔ اپنی مرضی اور منمانی ہی تو کر رہے ہو جب سے ملے ہو۔ فارا نے بھپری نگاہ اس پر ڈالی، جو اس کی راہ بند کیے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ یہی سمجھی کہ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھا رہا ہے۔ اچھا، کہو کیا کہنا ہے۔ فرحاد بدمزہ سا ہو کر پیچھے ہٹا تھا۔ مقابل کھڑا وجود اس وقت صرف لڑائی کے موڈ میں تھا، سب جذبات بیکار تھے اس پر۔ مجھے گھر جانا ہے، فارا نے کڑ کر پھر سے اپنا مطالبہ دہرایا۔ کیوں؟ فرحاد نے ٹی وی آن کرتے ہوئے سوال کیا۔ فارا نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ وہ کتنا ریلیکس تھا۔ کیونکہ پہلے ہی تمہارے گھر میری 2 راتیں رکنا میرے کردار کو مشکوک بنا چکا ہے۔ اب میں رات کو گھر نہ گئی تو مزید مسئلہ پیدا ہوگا میرے لیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فارا کو اسے بتانا پڑا۔ تو کوئی بات نہیں، فون کر کے کہہ دو کہ تم آفیشیل ورک کے لیے آؤٹ آف سٹی گئی ہو۔
فرحاد واقعی ریلیکس تھا یا ظاہر کر رہا تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھی اس نے یہ مشورہ دیا تھا۔ فارا نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو نیم دراز حالت میں بیڈ پر لیٹا ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا۔ فارا کو اندر کہیں لگا تھا جیسی فکر مندی وہ اس کے لیے دکھاتا ہے، اس کی بات سن کر وہ چونکے گا تو ضرور، لیکن فرحاد کا رد عمل تو بالکل الٹ تھا۔ یعنی کہ یہ تمہارا پلان تھا کہ تم وہاں رات کو رکو اور تمہاری وجہ سے میرا کردار مشکوک ہو، لوگ میرے بارے میں گھٹیا باتیں کریں۔ فارا اس کے سرانے آ کر بولی تھی۔ فرحاد کا رویہ اس کی برداشت کی حد ختم کر رہا تھا۔ میرے پاس ایسی فضول بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ فرحاد سامنے ٹی وی پر نظریں جمائے بولا تھا، انداز لاپرواہ تھا۔ ہاں بالکل فضول بات ہے یہ، لیکن میں فضول نہیں ہوں، سمجھے؟ تمہاری وجہ سے میں اور کچھ برداشت نہیں کروں گی اب، فارا تکلیف دہ لہجے میں بولی۔ فرحاد کو واقعی اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس بات نے فارا کو مزید اذیت میں مبتلا کیا تھا۔ ٹھیک ہے مت کرو، جا سکتی ہو تو چلی جاؤ، فرحاد پھر اسی انداز میں بولا۔ نگاہیں اب بھی ٹی وی پر جمی تھیں۔ اس کی بات پر فارا جھٹکے سے پلٹی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد فرحاد نے گہری سانس بھری تھی۔ آنسو صاف کرتی فارا تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ داخلی دروازے کو اس نے پوری قوت لگا کر کھولا اور لان کو تیزی سے عبور کرتی گیٹ تک پہنچی۔ اس بار اتنا غصہ تھا کہ شیرو کا بھی کوئی خوف نہ تھا، لیکن نہ تو شیرو تھا نہ ہی چوکیدار۔ اس نے چہرہ صاف کر کے موقع کو غنیمت جانا اور دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازہ نہیں کھلا، وہ لاک تھا۔ وہ گیٹ کی جانب بڑھی، ارادہ گیٹ کھول کر باہر نکلنے کا تھا، لیکن گیٹ پر بھی بڑا سا تالا اس کا منہ چلانے لگا۔ فارا نے پھر کھولنے کی کوشش کی، لیکن کافی زور لگانے کے بعد بھی وہ نہیں کھلا تھا۔ تھک کر وہ وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اف، میں کیوں آئی اس کے ساتھ؟ فارا خود کو ہی کوسنے لگی، دونوں بازو اوپر کیے، گھٹنوں کے گرد باندھے اور ان میں منہ چھپائے بیٹھی رہی۔ رات بیت رہی تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ گیٹ کو ٹیک لگائے جانے کیا کمر پر چبھنے لگا، شاید اس کا نوکیلا سا ڈیزائن۔ وہ تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ گئی۔ موسم اتنا سرد نہیں تھا، لیکن رات کو ہلکی سی سردی ہو جاتی تھی۔ فارا کو بھی ہلکی سی ٹھنڈ محسوس ہونا شروع ہوئی۔ اسے دل ہی دل میں فرحاد پر حیرت ہوئی تھی۔ کتنا پر یقین تھا وہ کہ وہ باہر نہیں جا سکے گی، اور ویسے بھی اب جتنا وقت گزر گیا تھا، اب گیٹ کھل بھی جاتا تو کیا فائدہ۔ تنگ آ کر وہ وہاں سے اٹھی اور لان میں بنے 2 سیڑھی کے سٹیپ پر جا کر پلر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب کل جانے کیا نئی مشکل دیکھنے کو ملے گی۔ فارا کے ذہن میں نئے اور عجیب خیالات آنے لگے کہ جب وہ گھر جائے گی تو کیا پتہ آنٹی اسے گھر سے ہی نکال دیں، کیا پتہ وہ اسے پورے محلے کے سامنے ذلیل کر دیں۔ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ میں پھنسی وہ نیند کے جھونکوں میں جانے لگی اور پھر چلی بھی گئی، لیکن نیند میں جانے کے کچھ دیر بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے کان کے پاس کوئی چیز رینگ رہی تھی۔ اس کے حواس جاگنے لگے۔ ایک دم سے یاد آیا کہ وہ لان کی سیڑھی پر ہی بیٹھی سو گئی تھی، تو کیا پتہ کوئی کیڑا اس کے کان میں جا رہا ہو یا چلا ہی گیا ہو۔ یہ بات جیسے اس کے دماغ میں آئی، اگلی ہی پل وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے قریب سے فرحاد کی آواز آئی، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ فرحاد نے سائڈ لائن آن کیا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ میرے کان میں کوئی کیڑا چلا گیا ہے۔ فارا اپنے کان میں انگلی ڈال کر کھجانے لگی۔ اسے واقعی کان میں کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں کہاں سے آ گیا کیڑا؟ دکھاؤ مجھے، فرحاد کہہ کر کان پر سے اس کے بال ہٹا کر خود دیکھنے لگا۔ اسی پر فارا کو احساس ہوا وہ لان میں نہیں، ایک نرم گرم بستر میں تھی۔ کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا وہم ہوگا، فرحاد اس کے کان کا معائنہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کے بولنے پر فارا کی سانس رک گئی ہو جیسے۔ اتنے قریب، ایک بستر میں، اتنے بے تکلف انداز میں۔ اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ کچھ نہیں ہے، سو جاؤ، فرحاد اس کے بالوں کو صحیح کرتا ہوا بولا جو کان کے پیچھے اڑسے تھے۔ فارا میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے پوچھے وہ اسے یہاں کیوں لے کر آیا تھا۔ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر فرحاد نے سائڈ لیمپ آف کیا، خود لیٹنے کے بعد اسے بھی کھینچ لیا۔ اندھیرے میں فارا کا سر اس کے کندھے پر ٹکا تھا اور اس کے سر پر وہ اپنی تھوڑی ٹکائے ہوئے تھا، دونوں بازوؤں سے اس کے گرد حصار باندھے ہوئے تھا۔ یہ کیسے ہوا تھا فارا کو سمجھ نہ آیا تھا۔ وہ تو باہر لان میں تھی، کیا اتنی گہری نیند میں چلی گئی تھی کہ اسے فرحاد کا خود کو یہاں لانا محسوس بھی نہیں ہوا؟ کیا ہوا؟ نیند نہیں آ رہی؟ اندھیرے میں فرحاد کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ فارا کو لگا کہ اس کا دل بھی بند ہونے والا تھا۔ میرے پاس اس کا بھی حل ہے، فرحاد نے کہنے کے اگلے پل ہی اپنے بے باک جذبات کو بہنے دیا۔ وہ بھی خود کو روکنے کی کوشش میں تھک چکا تھا، سو شوریدہ اور سرکش جذبات کے آگے ہار مان لی، اور فارا کو لگا اس کا دل واقعی میں بند ہو گیا تھا۔ کیا تھا وہ ایسا کچھ نہ کہتی اور چپ چاپ سو جاتی تو شاید۔ ساری رات اشال سو نہ پائی۔ پچھتاوا تھا یا کیا تھا کہ سوچیں مسلسل حاوی رہیں، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہونے لگی تھی۔ وہ اٹھی، وضو کر کے نماز پڑھی اور اپنے لیے دعا کی تو دل کو کچھ سکون محسوس ہوا۔
فرحاد صحیح کہتا ہے، جب چیزیں ہماری کوشش کے بعد بھی ویسی نہ ہو جیسی ہم چاہتے ہیں تو ان کو ویسے ہی قبول کرنے میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ شاید فرحاد اور میرا ساتھ کبھی بنتا ہی نہیں تھا۔ اشال پر یہ حقیقت بہت اذیت کے ساتھ اتری تھی، لیکن وہ جان گئی تھی جو شخص مقدر میں نہ ہو آپ کے انتظار اور لاکھ کوشش پر بھی آپ کو نہیں ملتا۔ دیکھو اس لڑکے نے جا کر ایک بار بھی فون نہ کیا۔ ناشتے پر اماں نے فہیم بھائی کے آتے ہی کہنا شروع کر دیا تو فہیم بھائی حیران ہو کر بولے، کیا تھا اماں؟ بتایا تو تھا آپ کو کہ وہ پہنچ گیا ہے۔ نیتا بھابی نے ان کے آگے ناشتے کے لوازمات سے بھری ٹرے لا کر رکھی تو وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے تو مجھے فون کر کے بتاتا تھا، اماں منہ بناتے ہوئے بولی، لاکھ چھپاتی لیکن بیٹے کا نظر انداز کرنا کھل رہا تھا۔ اب آپ بھی تو اپنی ضد پر اڑی ہیں، وہ بھی آپ کا ہی بیٹا ہے۔ فہیم بھائی گرم گرم پراٹھے کا نوالا توڑ کر منہ میں ڈالتے ہوئے بولے، جو بھی کہیں اماں، پاکستان کے کھانے کا سواد ہی الگ ہے۔ فہیم بھائی خستہ پراٹھا اٹھا کے لذیذ ذائقے پر بولے بنا نہ رہ سکے۔ اماں کو فہیم بھائی کا اپنی بات اگنور کرنا اچھا نہیں لگا، سو ان کی رائے پر تبصرہ نہ کیا۔ فرحاد اسلام آباد چلا گیا تھا، انہیں نئی پریشانی گھیرے ہوئے تھی۔ یہاں تھا تو تسلی تو تھی کہ ان کی نظروں کے سامنے تھا، اب وہاں جانے فارا کے ساتھ ہوگا، اور کیا پتہ اسے گھر ہی لے آیا ہو۔ فرحاد نے واقعی انہیں صحیح پریشان کیا ہوا تھا۔ فرحاد تو سو چکا تھا لیکن فارا کی نیند اڑ چکی تھی۔ فرحاد کی سانسوں کا زیر و بم اس کے گہری نیند کا تاثر دے رہے تھے۔ فارا نے بہت سونے کی کوشش کی، کروٹ بدلی لیکن اسے نیند نہیں آئی۔ یوں ہی اندھیرے میں آنکھیں کھولے وہ جیسے غائب دماغ تھی۔ غائب دماغ ایسے کہ وہ اپنے احساسات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ سب بھول کر جھٹک کر سونا بھی چاہ رہی تھی لیکن سو نہیں پا رہی تھی۔ بہت دیر بعد آنکھیں نیند سے بوجھل ہوئی تو وہ سوئی تھی۔ فرحاد کی آنکھ الارم کی آواز پر کھلی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر بجتا الارم بند کیا اور فارا پر نظر ڈالی جو دوسری سمت کروٹ لیے تھی۔ فرحاد تھوڑا سا آگے ہو کر اس پر جھکا۔ وہ ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھے ہونٹوں کا ہلکا سا نیم وا کیے سو رہی تھی۔ فرحاد نے نرمی سے اس کے چہرے پر سے بال ہٹائے اور اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ اس کے اوپر کمفرٹر کو صحیح کرتا وہ بیڈ سے اترا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ گھڑی پر 7 بج رہے تھے۔ نہا کر کپڑے چینج کیے اور اپنی چیزیں پکڑیں۔ فارا کی جانب نگاہ کی تو وہ ہنوز گہری نیند میں لگ رہی تھی۔ فرحاد آہستہ سے دروازہ بند کرتا کمرے سے باہر آیا۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو فضل اسے دیکھتے ہی ناشتے کا پوچھنے لگا۔ فرحاد نے اسے بوائل ایگ اور دودھ کا کہا۔ 15 منٹ بعد فضل اس کا ناشتہ لے آیا۔ تب تک فرحاد موبائل میں نوٹیفیکیشن چیک کرنے لگا۔ جب تک فرحاد نے ناشتہ مکمل کیا گھڑی 8 بجا رہی تھی۔ فضل! فرحاد نے فضل کو آواز دی۔ جی حسب عادت فضل فوراً حاضر تھا۔ فارا جب اٹھے تو اسے ناشتہ دینا، اگر وہ خود کہے تو ٹھیک ہے ورنہ کچھ اچھا سا ناشتہ اس کے لیے بنانا۔ فرحاد موبائل پاکٹ میں رکھتا ہوا بولا۔ جی سر، آپ بے فکر رہیں۔ فضل کے کہنے پر فرحاد سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ باہر رفیق اسے دیکھ کر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ فرحاد چوکی دار کے پاس آیا۔ فارا میم کو باہر نہیں جانے دینا اور کوئی بھی ان سے ملنے کے لیے آئے تو نہیں ملنے دینا، بلکہ کسی کو بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دینا، کسی کو بھی نہیں۔ فرحاد نے اسے کہا۔ جی صاحب جی، بالکل فکر مت کریں، کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ چوکی دار نے سر ہلا کر یقین دہانی کروائی۔ خیال رکھنا۔ فرحاد سے نکاسی لگاتا کہتا ہوا گاڑی میں جا بیٹھا اور بابر صاحب کا نمبر ملانے لگا۔ ڈرائیور گاڑی باہر نکال چکا تھا۔ گاڑی اب آفس کے راستے پر گامزن تھی۔ ہیلو بابر صاحب، جی آج کی میٹنگ میں خود اٹینڈ کروں گا۔ اوکے، آفس میں ملتے ہیں۔ فرحاد نے فون بند کر کے ایک اور نمبر ملایا۔ رحمت، لاہور میں سب انڈر کنٹرول ہے نا؟ ٹھیک ہے، بس کچھ وقت باقی ہے، پھر وہ جتنے بھی ہاتھ پاؤں مارے نہیں نکل سکے گا۔ میں تمہیں سینڈ کر دوں گا، یہاں کی کوئی فکر نہیں، سب کنٹرول میں ہے۔ اوکے۔ فرحاد نے فون بند کیا۔ دیکھتے ہیں سلیم نیازی، اب تم بھاگنے کے لیے کون سا در کھٹکھٹاتے ہو؟ فرحاد کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی تھی، فتح یاب مسکراہٹ۔ اتنے سال کی محنت اور صبر کے پھل ملنے کا وقت تھا، پرانے زخموں کے بھرنے کا وقت تھا، بابا کے قتل کے بدلے کا وقت تھا، اور قسمت نے فارا ابھی تک آفس نہیں آئی تھی اور آج سلیم نیازی وقت سے پہلے ہی آفس میں تھا، کیونکہ آج اس نے فارا کو ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جانا تھا، پھر چاہے وہ آرام سے اس کے ساتھ جاتی یا اسے زبردستی کرنا پڑتی، دونوں صورتوں کا انجام ایک ہی تھا۔ آج اس سے سلیم نیازی سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ سلیم نیازی فارا کو حاصل کرنے کی دھن میں اندھا ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اپنے دوسرے کاروباری معاملات میں بھی اس کا دھیان نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ شاید اس لیے بھی تھا کہ فارا کو حاصل کرنا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ اتنے سالوں پہلے کی خواہش ایسے پوری ہو جائے گی بالکل امید نہ تھی۔ ایک سرشاری بھری کیفیت اس کو گھیرے ہوئے تھی جس میں فتح یابی کا احساس بھی شامل تھا۔ فارا کا کومل وجود اس کی تڑپ کو اور بڑھا رہا تھا۔
وہ اس کی लाचारी और बेबसी का पूरा फ़ायदा उठाने वाला था। फिलहाल वो कोई टेंशन वाली बात या मामले में नहीं पड़ना चाहता था, बल्कि पूरा रिलैक्स होकर उस शादी को महसूस करना चाहता था और उसके लिए पूरी प्लानिंग कर चुका था। लेकिन जब घड़ी ने 9 बजाया और फिर 10, तो वो चौंका। ये तो ज़ाहिर था फ़ारा आज नहीं आई, लेकिन क्यों नहीं आई? उसे बेचैनी सी हुई। सलीम न्याज़ी से रहा ना गया। वो बाहर गया फ़ारा के ना आने की वजह किसी से पूछ सके। मिस फ़ारा आज क्यों नहीं आई? सलीम न्याज़ी उसके डिपार्टमेंट में मौजूद लड़के से पूछ रहा था। मालूम नहीं सर, उन्होंने अपनी छुट्टी के बारे में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। वो कहकर अपना काम करने लगा तो सलीम न्याज़ी बाबर साहब के रूम में गया। उसे लगा कि बाबर साहब को मालूम होगा, क्योंकि कल फ़ारा उनके कमरे में गई थी, तो शायद उन्हें कुछ बताया हो उसने। लेकिन बाबर साहब अपने रूम में मौजूद नहीं थे। उसने ऑफिस बॉय से पूछा तो उसने बताया कि वो मीटिंग रूम में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। असूल के मुताबिक सलीम को इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन वो अपनी पोजीशन को लेकर काफ़ी घमंड में था। वो सीधा मीटिंग रूम में गया और नॉक किए बिना ही दाखिल हुआ। उसके बिना पूछे अंदर आने पर सबकी गर्दनें उसकी जानिब घूमी थीं। सलीम साहब, कोई काम था आपको? बाबर साहब की आवाज़ पर वो उनकी जानिब देखने लगा। उसकी नज़र अब तक फरहाद पर नहीं पड़ी थी, जो बाकी सबकी तरह उसे ही देख रहा था। मुझे आपसे कुछ काम था। उसकी जाने बला जो भी मीटिंग हो रही थी, इसको सिर्फ इस वक्त अपने घर से मतलब था। अगर फ़ारा ना आई तो सब प्लानिंग फेल हो जानी थी। उसे लेकर आज उन्हें लाहौर के लिए निकलना था। ओके, आप वेट करिए, मैं आता हूँ। बाबर साहब की बात का जवाब दिए बगैर वो वही कुर्सी पर बैठ गया। मैं भी इस कंपनी का ओनर हूँ, तो इस मीटिंग में शामिल हो सकता हूँ। बैठने के बाद वो बोला। उसका अंदाज जिताने वाला था। ज़रूर, मैंने तो आपको कल ही इस मीटिंग के बारे में बताया था। आप शरीक होना चाहें तो हो सकते हैं। बाबर साहब ने उनको याद दहानी करवाई। उसका लहजा उन्हें पसंद नहीं आया था। सलीम नाज़रीन ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जानता था कि वो सही कह रहे थे। उन्होंने वाकई उसे मीटिंग के मुतल्लिक कहा था, लेकिन इस वक्त उसे फ़ारा के अलावा कुछ और याद ना था। जी अहमद साहब, बोलिए। बाबर साहब ने मीटिंग जारी रखने का फैसला किया। सर, हमारी कंपनी आपको हर किस्म का पैकेज देने को तैयार है। बातचीत जहाँ रुकी थी वहीं से शुरू हुई। कोई और वक्त होता तो सलीम न्याज़ी अपनी आदत के मुताबिक कोई बदमज़ा बात ज़रूर करता, लेकिन इस वक्त उसका ध्यान सिर्फ फ़ारा में अटका था। फरहाद उसकी बेचैनी को देख रहा था। उफ, मेरे दिमाग ने भी काम नहीं किया। जिन लोगों ने उसकी निगरानी पर लगाया था, उनसे भी कुछ मालूम हो सकता है। जाने मीटिंग में अभी कितना वक्त था। सलीम न्याज़ी को कोफ्त होने लगी। एकदम उसके दिमाग में ये सोच आई और वो किसी को बताए बगैर मीटिंग रूम से निकल गया। सबको उसका रवैया अजीब लगा। खैर, मीटिंग अपने ख़त्म पर थी। सलीम न्याज़ी ने अपने कमरे में आकर मुंशी को कॉल किया और उसे फ़ारा के मुतालिक मालूमात जानने का कहा। जी न्याज़ी साहब, मैं अभी मालूम करके बताता हूँ। आज उन्हें लाहौर के लिए निकलना था। मुंशी वही मामला देख रहा था, इसीलिए आज सलीम न्याज़ी के साथ ऑफिस नहीं आया था। हाँ बोलो। 5 मिनट बाद ही मुंशी का फ़ोन आया, तो वो मालूमात जानने की जल्दी में था। न्याज़ी साहब, मैंने मालूम किया वो लड़की कल ऑफिस आई थी, या आई थी क्या? मुंशी उससे पूछने लगा। हाँ, कल आई थी। सलीम न्याज़ी ने फ़ौरन जवाब दिया। अच्छा। जवाब जानने के बाद वो खामोश हुआ तो सलीम चिढ़ा। बताओगे मुझे क्या हुआ है? न्याज़ी साहब, मालूमात के मुताबिक वो लड़की कल ऑफिस से घर वापस नहीं आई। हमारे आदमी ने उसे घर जाते नहीं देखा और ना ही आज सुबह उसे घर से निकलते देखा है। मुंशी को जो मालूम हुआ था बता दिया। क्या बकवास कर रहे हो? ध्यान से पता करवाओ। सलीम उसकी बात सुनकर गुस्से में आया। उसने कल ही तो फ़ारा को देखा था और फ़ारा के खामोश अंदाज से साफ जाहिर था कि डरी हुई थी। सलीम न्याज़ी को मुंशी की मालूमात में झोल लगा था। मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं। हो सकता है वो लड़की कहीं चली गई हो। मुंशी धीमे से बोला। शायद वो सलीम न्याज़ी का रद्द-ए-अमल जानता था, इसलिए लहजा धीमा कर गया था। इतने दिन में उसे अंदाज़ा हो गया था कि न्याज़ी साहब उस लड़की के पीछे सब भूल बैठे थे। ऐसे कैसे चली गई एकदम से? कोई मिलने जुलने वाला नहीं उससे, किराए के मकान में रहती है। मुंशी, मुझे भी 1 घंटे के अंदर अंदर उस लड़की का पता चलना चाहिए। कुछ भी करो, वो लड़की मुझे आज ही आज चाहिए। मुंशी का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। सलीम न्याज़ी आपे से बाहर होकर बोला था। और जो शाम की फ़्लाइट है लाहौर की, मुंशी उसे याद दहानी कराना चाहा। भाड़ में झोंको सब, मुझे वो लड़की चाहिए बस, किसी कीमत पर वो आज वो लड़की मेरे पास हो। सलीम न्याज़ी दरुस्त लहजे में हुक्म देते हुए बोला। लेकिन न्याज़ी साहब, मैंने आपको बताना था, अभी मुझे खबर मिली है लाहौर में हमारे जो अड्डे हैं वो सब। मुंशी, मुझे कुछ नहीं जानना, आग लग जाए सब चीज़ों को। वो लड़की इतने सालों बाद मेरे हाथ आई थी। मेरे शिकंजे से वो इतनी आसानी से नहीं निकल सकती। जो कहा है वो करो बस। सलीम न्याज़ी ने मुंशी को बात पूरी न करने दी और गुस्से से कहते हुए फ़ोन रख दिया। नहीं फ़ारा इकराम, तुम यूँ फिर से मेरे हाथ से नहीं निकल सकती। एक बार मेरे हाथ लग जाओ, ऐसा असर करूँगा कि मौत को तरसोगी।
سلیم نیازی نے سنسناتے ہوئے دماغ سے سوچا تھا۔ اس وقت اس کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ فارا اکرام ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے نکل سکتی تھی، وہ ماننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ منزل کے اتنے قریب آ کر منزل نہ ملے۔ سلیم نیازی اس وقت اسی تکلیف میں مبتلا ہو چکا تھا، اور فارا اکرام کے معاملے میں تو یہ تیسری بار ہونے والا تھا۔ اس بار وہ فارا اکرام کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی نقصان کی پرواہ نہ کرنے والا تھا۔ فارا اسے ہر حال اور ہر قیمت پر چاہیے تھی۔ جب فارا کی آنکھ کھلی تو دن کافی چڑھایا تھا۔ حواس میں آتے ہی پہلا خیال ساتھ سوئے فرحات کا آیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ بستر پر نہیں تھا۔ گردن اٹھا کر واش روم پر نظر ڈالی تو دھندلے دروازے کے پائر اندھیرا تھا، جس سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ کمرے میں نہیں تھا، اور اس اندازے سے وہ ریلیکس ہوئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ رشتہ واقعی میں آگے بڑھ پائے گا، اور یہ سب کتنی اچانک ہو گیا۔ یہ سب سوچیں اس کے دماغ میں خود بخود آنے لگی تھیں۔ فارا اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اس کی سوچوں میں بھی یہ سب دور دور تک نہ تھا۔ یہاں تو اور ہی مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، وہ یہ سب سوچتی بھی کیسے؟ لیکن جو باتیں اشال نے کی تھیں وہ سب کیا تھا پھر؟ فرحات کا جواب تسلی بخش نہیں تھا، اور اس نے جواب دیا ہی کب؟ فارا اٹھ بیٹھی اور بال سمیٹنے لگی۔ میرا دل کرتا ہے ان بالوں کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر گرا باندھ لوں، تاکہ تم مجھ سے دور جانے کی کوشش بھی کرو تو جا نہ سکو۔ فارا کے کانوں میں فرحات کا رات میں جذبات کے روح میں کہا گیا جملہ گونجا تو فارا کا دل بے ہنگم سا ہو گیا، اور بال سمیٹتے ہاتھ لرز گئے۔ اس رات کی خوبصورتی پر کوئی شک نہ تھا۔ اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے بیڈ سے پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ یہ سب دل کو اچھا بھی لگ رہا تھا، لیکن وہ پوری طرح سے خوش کیوں نہیں ہو پا رہی تھی؟ ایک بے چینی سی جو اس پر چھائی ہوئی تھی۔ دل ایک دم بجھ جاتا تھا، سب خوشکن احساس غائب ہو جاتے۔ جانے کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ فارا اپنے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی پاؤں لٹکائے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ فریش ہونے کے بعد باہر آئی، گیلے بال لیے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ کل والے کپڑے مغلجے سے ہو رہے تھے۔ یہاں سب مردانہ پروڈکٹ تھی، پرفیوم، باڈی اسپرے، ہیئر برش، بالوں کو سیٹ کرنے والا جیل، اور سب چیزیں کافی تعداد میں تھیں۔ فارا نے پرفیوم اٹھایا، ہلکا سے اپنی کلائی پر اسپرے کیا اور سونگھا۔ بالکل وہی خوشبو جو فرحات کے وجود کا حصہ تھی۔ ایسے لگا جیسے فرحات یہیں کہیں ہو۔ فارا نے آہستگی سے پرفیوم واپس جگہ پر رکھا اور مزید ایک دو چیزیں دیکھیں، پھر گیلے بالوں میں برش کرنے لگی۔ یہ برش بھی یقیناً فرحات کا ہی تھا۔ بال برش کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر آ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کریں، نیچے جائے، لیکن جانے کیوں؟ فرحات کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا خیال آتے ہی جھجک اور لاج سی محسوس ہو رہی تھی۔ سامنا کیسے کرتی؟ لیکن فارا نے ہمت کی اور کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیں اتر کر نیچے آئی تو کوئی نظر نہ آیا۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ سامنے LED پڑی تھی، ڈیکوریشن پیسز اور خوبصورت نقش و نگار سے وہاں کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ لگتا ہے فرحات گھر نہیں ہے، چاروں اطراف نظر ڈال کر اس نے سوچا تھا۔ میم آپ اٹھ گئیں، بتائیے ناشتے میں کیا لیں گی آپ؟ فضل کی آواز نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا تھا۔ فرحات نے کر لیا ناشتہ؟ فارا کی زبان سے بے ساختہ سوال نکلا۔ جی میم، سر تو صبح 8 بجے کے آفس جا چکے ہیں۔ اچھا۔ فضل کے جواب میں وہ اچھا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میم ناشتے میں کیا لیں گی آپ؟ اسے خاموش دیکھ کر فضل نے پھر پوچھا۔ کچھ بھی بنا دو، بس پراٹھا مت بنانا۔ اوکے میم، فارا نے کہا تو وہ سر ہلاتا کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ فارا نے گھڑی پر نظر ڈالی، گھڑی پر دوپہر کے 12 بجنے والے تھے، اور فرحات صبح 8 بجے کا آفس گیا تھا۔ دل ہی دل میں فارا وقت کا حساب لگانے لگی کہ فرحات کو گئے کتنا ٹائم ہو گیا تھا۔ سلیم نیازی کی سوچیں اتنی بے چین تھی کہ اس نے آفس سے جانے کا سوچا۔ منشی کا دوبارہ کوئی فون نہ آیا، اسے کوفت ہونے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ عمل کرتا، بابر صاحب کا پیغام اس کے لیے آیا تھا۔ وہ اسے روم میں بلا رہے تھے۔ پھر بھی پیغام ملنے کے کافی دیر بعد ہو گیا۔ وہی ازلی خود سری اور بے نیازی ظاہر کرنے کی عادت۔ جی بابر صاحب، آپ نے یاد کیا تھا؟ حسب عادت وہ بنا نوک کے کمرے میں گیا تھا اور جاتے ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیکن کیا یہ کیا؟ آفس چیئر پر بابر صاحب کی جگہ کوئی اور بیٹھا تھا۔ بابر صاحب ساتھ والی کرسی پر بیٹھے تھے۔ جی سلیم صاحب، آپ کی ملاقات کروانی تھی۔ یہ ہیں فرحات ملک، اس کمپنی کے اونر۔ بابر صاحب نے تعارف کروایا۔ کیسے ہیں نیازی صاحب؟ فرحات نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر پوچھا۔ ہاتھ ملانا اسے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ٹھیک فرحات صاحب، آپ کیسے ہیں؟ سلیم نیازی نے بھی رسمن انداز میں جواب دے کر پوچھا۔ ٹھیک۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ فرحات نے اسے بغور دیکھا۔ کیا پریشانی تھی اب اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی تھی۔ سلیم نے سوچا، ساتھ ہی اپنے تنیا صاحب بھی ڈھیلے کرنے چاہے۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ مجھے کچھ کام سے جانا ہے، شاید میں 2 دن آفس نہ آ سکوں۔ سلیم نیازی نے بابر صاحب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔
خیریت ہے سلیم صاحب؟ بابر صاحب نے پوچھا۔ جی مجھے اپنے نجی کام کے سلسلے میں لاہور جانا ہے، وہاں کچھ دن لگیں گے۔ سلیم نے بابر صاحب کے سوال کا جواب دیا۔ اس کا ذہن منتشر تھا۔ کچھ دیر کمپنی کے متعلق بات چیت کے بعد اس نے اجازت لی اور چلا گیا۔ یہ تو کچھ نہیں، ابھی تو صرف ایک چھوٹا سا جھٹکا ہے، ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، فرحاد نے دل میں سوچا اور بابر صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ بابر صاحب، ہمارا جو کانٹریکٹ ہے اس کے مطابق سلیم نیازی ابھی اس کمپنی کا اونر تب تک نہیں بن سکتا جب تک وہ رقم کا 70% ادا نہیں کرتا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ابھی تک صرف 20% رقم ادا کی گئی ہے ان کی طرف سے، بابر صاحب نے جواب دیا۔ ان کے پاس کتنا وقت ہے؟ فرحاد نے کرسی سے ٹیک لگا کر انہیں دیکھا۔ 1 ماہ، جس میں سے کافی دن گزر چکے ہیں، اور اس دوران ہم کسی وقت کانٹریکٹ ختم کر سکتے ہیں، فرحاد نے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے پوچھا۔ جی بابر صاحب فرحاد کی آخری بات پر ٹھٹکے تو تھے، لیکن پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے بعد فرحاد کمپنی کے دوسرے معاملات کے بارے میں پوچھنے لگا تو وہ جواب دینے لگے۔ فارا نے ناشتہ کر لیا اور ناشتے کے بعد باہر لان کا چکر بھی لگائی۔ باہر شیرو بھی تھا اور چوکیدار بھی۔ فارا گیٹ کی طرف نہیں گئی تھی تو شیرو بھی پرسکون حالت میں رہا۔ اب وہ اپنا بیگ کھولی تھی اور موبائل نکال کر دیکھا تو بسما کی کالز تھی۔ 2 دن سے وہ آفس نہیں آ رہی تھی، آج گئی ہوگی، اس لیے نہ پا کر اسے کال کی ہوگی۔ فارا نے سوچا شاید سوہا کی بھی کال آئی ہو، لیکن اس کی کوئی کال نہیں تھی، اور اب جتنا وقت بیت چکا تھا فارا نے خود کال کرنا بیکار سمجھا تھا۔ اب وہ جو بھی کہتی، سوہا اور آنٹی نے بالکل اس کا یقین نہیں کرنا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر بسما کو کال ملائی، جو اسے دوسری بیل پر اٹینڈ کر لی۔ کہاں ہو یار، خیریت؟ آج آفس نہیں آئی؟ سلام کے بعد بسما نے سیدھا سوال کیا تھا۔ فارا نے اسے اب تک یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ بابر صاحب کے آفس نہ آنے کے متعلق بات کر چکی تھی، اور ایک لحاظ سے کل اس کا آخری دن ہی بنتا تھا۔ اس نے سوچا رات پیکنگ کر کے کہیں نکل جائے گی، لیکن سب کچھ بالکل الگ ہوا تھا۔ مجھے تمہیں بتانا تھا کہ میں جاب چھوڑ چکی ہوں، اب آفس نہیں آؤں گی۔ کیا واقعی؟ لیکن کیوں؟ بسما حیران ہوئی تھی، اسے سب کی کوئی وجہ سمجھ نہ آئی تھی۔ بس اب مجھ میں اور ہمت نہیں تھی۔ اب تو فرحاد سر بھی آ گئے ہیں، تم ایک بار ان سے بات تو کر کے دیکھو، شاید تمہاری پریشانی حل ہو جاتی۔ بسما کی بات پر وہ خاموش رہ گئی۔ ہیلو، کیا ہوا؟ خاموشی پر بسما کو لگا شاید فون کٹ گیا ہو۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تو کال چل رہی تھی۔ کچھ نہیں، فارا نے کہا۔ ہاں مجھے یاد آیا، یہ سلیم نیازی اپنے ڈپارٹمنٹ کے احمد سے تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا، تم آفس کیوں نہیں آئے، اور کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ بسما کو لگا اسے فارا کو یہ بتانا چاہیے تھا۔ اس کی بات پر فارا جو سلیم نیازی کو بھول بیٹھی تھی، اسے متعلق سب یاد آ گیا۔ سلیم نیازی تو اس کے دماغ سے جیسے نکل ہی گیا تھا، اسے بس آنٹی اور سوہا کے رویے کی فکر تھی، وہ اس کی رات بھر کی غیر موجودگی سے مزید بدظن ہو جائیں گی۔ ہیلو، کیا سگنل پرابلم ہے فارا؟ بسما نے اسے خاموش پا کر فون کاٹ دیا۔ فارا نے بے جان ہاتھوں سے فون واپس رکھا۔ دوپہر کھانے کا وقت تھا۔ اشال خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھی۔ بابا کھانا کھا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ اس کا دھیان کھانے کی جانب بالکل نہیں تھا، وہ کہیں اور گم تھی۔ ایشو، کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے بیٹا؟ طارق صاحب نے کھانے سے ہاتھ روک کر اسے پوچھا تو وہ چونکی۔ کوئی مسئلہ نہیں بابا جان، آپ کھانا کھائیے۔ اشال نے مسکرا کر انہیں دیکھا تاکہ وہ ریلیکس ہو جائیں۔ اس کے کہنے پر وہ کھانا کھانے لگے تو اشال بھی کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے اور بابا کے لیے کافی بنا کر لائی تھی۔ ان کا کپ انہیں پکڑایا اور اپنا لے کر پاس بیٹھ گئی۔ بابا جان، طارق صاحب بھانپ چکے تھے کہ کوئی تو بات ہے جس کی وجہ سے وہ خاموش سی تھی۔ جی بیٹا، انہوں نے اپنا کپ ٹیبل پر رکھ کر اسے دیکھا۔ آپ نے کسی فیملی کو بلانے کا کہا تھا نا، تو بلا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اشال کپ کے کنارے پر انگلی پھیرتے نظریں جھکائے بولی۔ کیا واقعی؟ طارق صاحب نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ انہیں بالکل یقین نہیں آیا تھا کہ اشال اتنی جلدی مان جائے گی۔ ان کے خیال میں شاید وہ کافی وقت لیتی اور بمشکل ہی راضی ہوتی۔ جی بابا، آپ بے فکر ہو کر جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں، میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ میری خوشی تو تمہاری خوشی میں ایشو، اگر تم خوش ہو تو میں خوش، ایسا تو نہیں کہ تم میری وجہ سے یہ سب زبردستی۔ طارق صاحب اس کی بات پر کسی خدشے کے تحت بولے تھے۔ نہیں بابا جان، میں سمجھ چکی ہوں کہ کچھ لوگ جب مقدر میں نہ ہو تو ان کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کرنا فضول اور بے وقوفی ہے۔ ہو سکتا ہے قسمت نے میرے لیے اس سے بھی کچھ اچھا سوچ رکھا ہو۔ اشال نے اپنے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پر امید کا عکس تھا۔ بالکل رکھا ہوگا، وہ ذات بہت مہربان ہے، بندہ اسے محبت کرنا چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ اپنے بندوں سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑتا۔ طارق صاحب نے اس کی
امید کو یقین کی ڈور میں پرونا چاہا۔ مجھے یقین ہے تم اتنے خوش ہوگی کہ سب بھول جاؤ گی۔ یہ ایک باپ کا یقین تھا، اور باپ کی اپنی اولاد کی محبت میں کی گئی دعا اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتا۔ بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ سلیم نیازی کا نام سنتے ہی فارغ کو اس کی کئی باتیں بھی یاد آئیں۔ سلیم نیازی خطرناک تھا، اوپر سے اس کے ارادے بھی بالکل نیک نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کل کتنی پریشان تھی، اور جب فرحاد آیا تو سب کچھ پسے پشت چلا گیا تھا۔ سلیم نیازی کا خیال تک نہ آیا۔ فرحاد کی موجودگی اتنی فرحت بخش تھی شاید کہ وہ سب بھول گئی تھی، لیکن سلیم نیازی سے بچنے کا سدے باب تو وہ کر ہی رہی تھی۔ سب کچھ چھوڑ کے نکل جاتی، لیکن اسے اپنے کردار کی بھی فکر تھی۔ اب تک تو جانے سہا اور آنٹی کیا کیا باتیں بنا چکی ہوں گی۔ محلے بھر میں اس کو بد کردار کے طور پر پیش کیا جا رہا ہوگا، لیکن اب وہ کیا کرے؟ گھر جا کر بھی کیا فائدہ ہو سکے گا؟ وہ کچھ بھی کہے گی، سہا اور آنٹی اس کا یقین کرنے والی نہیں تھیں۔ اس بات کا اندازہ اسے اچھی طرح تھا، اور سلیم نیازی کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ بسما نے بتایا وہ اس کا پوچھ رہا تھا، اور کیا پتا اس کی غیر موجودگی پر وہ گھر سے ہی کچھ پوچھ گچھ نہ کر لے۔ اس کا ایسا اقدام مزید فارغ کے کردار کی پستی کا باعث بن سکتا تھا۔ اس کی سوچوں اور جوڑ توڑ میں جو تھوڑا بہت خوشکن احساس محسوس ہو رہا تھا کہیں غائب ہو چکا تھا۔ اب آگے کیا ہوگا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان تھا۔ رشتہ ایک قدم آگے بڑھا تو تھا، لیکن کیا اس رشتے کی مدت دائمی ہو پائے گی، یا یہ صرف وقتی جذبات کے سائے میں پلنے والا رشتہ تھا؟ کیا پتہ زندگی کے کسی موڑ پر فرحاد اس سے تنگ آ جائے تو وہ کیا کرے گی؟ چلو وہ تو بعد کی بات ہوگی، لیکن ابھی اس کے گھر والے کیا اسے قبول کر لیں گے؟ تائی اماں تو اسے اتنی نفرت کرتی ہیں، ایک بار نہیں کئی بار وہ اسے اس نفرت اور بیزاری کا اظہار کر چکی تھیں۔ وہ تو اسے اس خاندان کا حصہ ماننے کو ہی راضی نہیں، یہاں تک کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ان کی نفرت کم کیا ہوتی، اس نفرت میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ فرحاد کے کانوں میں ان کے کہے گئے تلخ جملے گونجنے لگے۔ فارغ کے کانوں میں ان کے کہے گئے تلخ جملے گونجنے لگے۔ فرحاد اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ میرے لیے کبھی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، ابھی یہاں اپنا مطلب پورا کر رہا ہے۔ کیا پتہ پھر مجھے اپنی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، مجھے بے بس کر دے اتنا کہ میں کچھ کر بھی نہ سکوں۔ فارغ کی سوچیں کئی رخ بدل رہی تھیں۔ اسے خود اندازہ نہیں ہوا کہ اس کی سوچوں کا آغاز سلیم نیازی سے ہوا تھا اور کہاں پر جا کر رکا تھا۔ اور اس سے مجھ سے محبت ہونا بھی عجیب بات ہے، نا یقین کرنے والی بات۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تب تو کہتا تھا اشال سے دوسری شادی کروں گا، اپنی بھابھی سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ اشال کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اب؟ فارغ کا دل ڈوبا تھا۔ اسے لگا وہ فرحاد کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی۔ کچھ بھی سوچتی، کتنی بھی کوشش کرتی، لیکن کوئی بات فرحاد کے حق میں جاتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اس میں تمہارا بھی تو قصور ہے نا، تم اسے دیکھ کر کیوں سب بھول جاتی ہو؟ تم یہ بھی مانو کہ اس کے لیے تمہارا رویہ اتنا سخت نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ جو کچھ اس نے کیا وہ سب اتنی آسانی سے نظر انداز کرنے والا نہیں۔ کیا اتنی آسانی سے اسے معاف کر دو گی؟ بھول گئی ہو وہ ذلت، وہ رسوائی، وہ دن رات جب تم اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتی تھی اور پیٹ بھرنے کے لیے دن رات محنت بھی کی تھی۔ فرحاد تو بہت بعد میں آیا، اسے پہلے وہ سب تکلیفیں بھول جاؤ گی۔ فارغ کے اندر کی وہ عورت بول رہی تھی جس کی انا، عزت نفس ہر شے سے اوپر تھی، جو فرحاد کے لیے کوئی نرمی دکھانے کو تیار نہ تھی۔ وہ سب بھولنے والا نہیں ہے، لیکن وہ سب میری قسمت میں لکھا تھا۔ کچھ بھی کر دو لیکن قسمت کا لکھا تو بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ یہ اس کے اندر کی اس عورت کی آواز جو فرحاد کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی، ایک بیوی کی آواز جو اپنے شوہر کے ایک خالص مسکراہٹ پر سب بھول جاتی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، پھر تم کہتی ہو فرحاد تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم خود اس کے ہاتھوں بے وقوف بننے پر راضی ہو۔ اس کی محبت تمہیں اتنی اچھی لگ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہی محبت بعد میں تمہیں عمر بھر کا پچھتاوا دے دے۔ پہلی والی عورت نے کہکا لگایا تھا۔ اس کی بات تلخ تھی لیکن حقیقت کے قریب تر تھی۔ فارغ نے تھک کر دونوں ہاتھوں میں سر تھاما۔ خوشکن لمحات اس کی زندگی میں اتنے مختصر مدت کے لیے کیوں آتے ہیں؟ وہ کون سا دن ہوگا جب وہ سب بھول کر کسی بھی قسم کی فکر سے بے فکر ہو کر سکون کا سانس لے سکے گی، سکون سے جی سکے گی؟